इस फर्श अज़ा पे, इस बारगाह आलिया में, इस मकाम जलीलतुल क़द्र पे आमिनीन का ये इंतज़ाम सलाम मेहनत कोशिश जिनका जिक्र है वो सरदार बहुत। ना मेरा ऐसा मिजाज है, ना कभी मैंने लड़ाई झगड़ा करके दाद वसूली। जिक्र इतना अजीम है, तहजीब हमारे शऊर में इतनी ताकत और परवाज नहीं है, हमारे अल्फाज इतने खूबसूरत नहीं हैं, इतने बड़े ये दरबार हैं। तज़किरा इन हस्तियों का करने के लिए कम से कम ज़बान मीसम चाहिए। ये तो बादशाहों का करम है कि उन्होंने हमें नौकरी में कबूल कर लिया। और ये भी सच है कि अज़ादार कौन है कौन नहीं है ये भी फैसला बहुत बाद में होना। मौसम खुलेगा भेद ये महशर की भीड़ में। मौसम खुलेगा भेद ये महशर की भीड़ में, मजलूम करबला का आज़ादार कौन है। आप सबके सब नाम लेवा हैं मुझ समेत। नौकर तो हम कहलाते हैं ना बादशाह, लेकिन है नाम लेवा। नौकर वो जिसे अली खुद माने कि ये मेरा नौकर है। नौकर वो जिसे अली खुद माने। हम नाम लेवा हैं और नाम लेवा ही रहेंगे। अमीर मीनाई के दो मिसरे हैं, मेरी सारी शायरी बल्कि पूरी जिंदगी की शायरी जो आगे भी लिखूं, इन दो मिसरों को कुर्बान करने के लिए तैयार। वो इल्हामी दो मिसरे हैं, हजूर रूह तक ताज़ा हो जाती है दो मिसरे सुन। उन्होंने फरमाया, हम दरे शाह नजफ पर देर से पहुंचे अमीर, एक मनसब था गुलामी का जो कंबर ले गए। गुजारिश कर रहा हूं, थोड़ा तवज्जो फरमा के बैठिएगा, अल्लाह आपका आबाद शाद रखे। लिहाजा मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मैं किसी काबिल नहीं हूं। ये आपकी समाअतें बुलंद हैं, आपकी मवद्दत इतनी ज्यादा है बादशाहों के दरबार से, तो कोई भी जिक्र करे आप उसे इज्जत से सुनते हैं। और जिक्र सुनने की तहजीब भी यही है कि कुरान सामत पढ़ा जाए तो चुप रह के, खामोश रह के सुनना इबादत है। कुरान बचाने वालों का जिक्र हो रहा हो तो ताईद में बोलना बहुत बड़ी इबादत है। कुछ लोग अपने आप को शायद ये समझ के बैठ जाते हैं कि हमने नहीं बोलना। क्या लिखा हुआ है? 11:15। ठीक है, कोई मसला नहीं है तो, लेकिन ये शर्त जो है 11 बजे तक सिर्फ ज़ाहिर पड़ेगा। जो भी ऐसी कोई बात हो मजलिस से पहले बयान कर देनी चाहिए। पढ़ते हुए जाकर परेशान होते हैं, 11 बजे समझ नहीं आती कि 11 बजे तक ये पढ़ना है, 11:15 बजे तक पढ़ना है। मैं मलंग सा बनता हूँ, ये मिंबर में मेरा हाथ है और समय। मैं बचपन से अज़ादार घर में पैदा हुआ। मजालिस सुनी ज्यादा है, पढ़ी कम। 3 दिन का सैर रोजा जलसा अपना होता है। अशरा मुहर्रम हम खुद करवाते हैं। बचपन से नौखानी की है, 10 साल से सरकार की नौखानी। एक दिन में 100 नोहे पड़े, ये उसी का आजर है जो मिला है। वरना मौला इमाम हुसैन की कसम हम इस काबिल नहीं थे, इतना बादशाहों ने नवाज दिया। चंद फिक्रें पढ़ता हूँ जिन्होंने तवज्जो फरमा ली, वो दुआ करते रहेंगे। बाकी जो चुप भी बैठा है वो इबादत में तो है ही है। जो इस फर्श पे बैठा है वो इबादत में है। मासूम फरमाते मोमिन जितनी देर जिक्र हुसैन में हो उसका वो वक्त उसकी जिंदगी में नहीं गिना जाता।
تو سوچ کے بولتے ہو، تھوڑا دیر بعد دعا دے دیجیے گا۔ مومن کا جتنا وقت، یہ صادق آل محمد کا فرمان ہے، مومن کا جتنا وقت ذکر شبیر میں گزرتا ہے وہ اس کی زندگی میں نہیں گنا جاتا۔ 5 مرتبہ بادشاہ نے یہ فکرہ دہرایا۔ جتنے غلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک غلام اٹھا، اس نے قدموں پہ بوسہ دیا، اس نے کہا بادشاہ توضیح بیان کر دیں کہ وہ وقت کیوں نہیں گنا جاتا جو ذکر حسین میں گزرے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ جتنی دیر آپ قرآن کی تلاوت کریں آپ کا وہ وقت زندگی میں ہے، جتنی دیر آپ تہجد پڑھیں وہ وقت زندگی میں ہے۔ آپ پوری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے عبادت کریں، آپ کی زندگی میں گنا جائے گا، لیکن جو ذکر شبیر پہ فرش عزا پہ آپ بیٹھ کے گزاریں گے وہ وقت آپ کی زندگی سے باہر ہے۔ معصوم سے پوچھا جی کیوں زندگی میں نہیں گنا جاتا؟ بادشاہ فرماتے ہیں زندگی میں وہ وقت گنا جاتا ہے جو دنیا میں گزارا جائے۔ آدمی خاص طور پہ جو مدار بیٹھے ہوئے مدار میں بسم اللہ، یہ کوئی الگ سلسلہ ہے عشق کا، یہ کوئی منزل ہی الگ، جہاں جو آتا ہے پتہ نہیں اس کا کیا مرتبہ اور کیا رتبہ ہے، میں وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ جو گھر کا آرام چھوڑ کے ذکر حسین کو ترجیح دیتا ہے اور پھر ذکر کو سنتا ہے تہذیب کے ساتھ، پتہ نہیں بابا جی اس کا کیا مقام ہے۔ تو میں آغاز کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں کہ پورے 4 دن میں نے 10 بجے ممبر پہ آنا ہے۔ آپ سے جو شرکت کرتے ہو مستقل اپیل ہے کہ وقت سے آ جائیں گے تو آپ کو بھی زحمت نہیں ہوگی اور مجھے بھی نہیں۔ اللہ جس کو غور سے دیکھے اسے حسین کہتے ہیں۔ شاید فکرہ چھوٹا ہوگا آپ کی نظر میں، میرے لیے بہت بڑا تھا۔ اللہ جس کو غور سے دیکھے اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ ذکر پہ ہاتھ ہے۔ خالق کونین نے 10 محرم کو 6 گھنٹے صرف حسین پہ نگاہ رکھی۔ بادشاہ کرم کرنا، میں وہی پڑھتا ہوں جو میرا دل گواہی دے، ادھر ادھر کے میں نے لفظ نہیں پڑھنے ہوتے، میں وہ ذاکری نہیں کرتا، معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو وہ ذاکری سننی ہو تو وہ میری معذرت ہے۔ اللہ جسے غور سے دیکھے اسے حسین کہتے ہیں، اور حسین جسے غور سے دیکھے اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ میں فضائل پڑھنا چاہتا ہوں بادشاہوں کے، اگر کسی نے توجہ فرما لی تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو موضوع پڑھوں پھر فضائل مسائل میں وہ ملا کے تھوڑا تسلسل بنا لیتا ہوں۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ جسے غور سے دیکھے اسے حسین کہتے ہیں، یہ بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھیں۔ حسین جسے غور سے دیکھے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں تھوڑا دھیان رکھیے گا، اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ یہ جو بادشاہ کا آنا ہے شہزادے کا دنیا میں، یہ یوں ہی نہیں ہوا۔ میں اس کے ضمن میں چند سطریں پڑھتا ہوں۔ جیسے تو میرے والد گرامی نے کمال کے مصرے لکھے ہیں، میں کسی قابل نہیں ہوں۔ یہ 4 سطریں اعزاز ہے تین محسن نقوی کا کہ بادشاہ نے مجھے عطا کی۔ اگر کسی کی توجہ نہ ہو تو ذرا منت کر رہا ہوں، توجہ فرما۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، یہ قدیمی مجالس ہیں اور مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں معیار سماعت بہت اچھا ہوتا ہے اور اردو سنی جاتی ہے، اچھا ہوتا ہے، آپ نے تصدیق کر۔ عرش والوں کے، عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، ابھی بھی کچھ لوگ شاید نہیں پہنچے جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ عرش والوں کے مقدر کا، یہ زمین کی ہستیاں نہیں ہیں، یہ زمین پر ہماری ہدایت کے لیے آئے اپنی اصلی جاگیر چھوڑ کے۔ یہ زینت ہے آسمانوں، یہ زینت ہے تسبیح و تحلیل کی، یہ نورانی ہستیاں ہیں، انہوں نے پہچان کرائی ہے اس خالق کی جو اور کسی کے بس میں نہیں تھا۔
یہ صرف ان کا حصہ ہے، انہوں نے منوایا کہ وہ اللہ ہے۔ جو بھی اللہ کو مانتا ہے کسی بھی صورت میں وہ آل محمد کا مقروض ہے، چاہے وہ مانے چاہے نہ مانے، مقروض وہ ہے اس عمل میں اگر وہ اللہ کو مانتا ہے کسی بھی صورت میں، چونکہ انہوں نے منوایا کہ وہ اللہ ہے۔ ایک گھر میں، ایک خاندان میں ایک ہستی مشہور ہو جاتی ہے، ایک ہستی کا مشہور ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، چونکہ پھر دوسری ہستی کا مشہور ہونا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی کائنات کا انوکھا گھرانہ ہے، محمد سارے ہیں، احمد مصطفیٰ ایک۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، اللہ آپ کو محمد سارے ہیں، احمد مصطفیٰ ایک۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنی داد دیں گے، فکرہ بہت اچھا اثر ہے۔ محمد سارے ہیں، احمد مصطفیٰ ایک، غیر فرار سارے ہیں، غیر فرار سارے ہیں، حیدر ایک کرار ایک، حسین سارے ہیں، حسن ایک، شہید سارے ہیں، سید الشہداء ایک، عابد سارے ہیں، زین العابدین ایک، عالم سارے ہیں، باقر العلوم ایک، سچے سارے ہیں، صادق ایک، اس کی رضا پہ سب راضی ہیں، علی رضا ایک۔ تھوڑا جاگیے تقویٰ سب میں ہے، محمد تقی ایک، نقاوت سب میں ہے، علی نقی ایک، لشکر سب کے ہیں، عسکری ایک، ہادی سارے ہیں، مہدی ایک ہے۔ اللہ تمہیں آباد اس میں وہ بولتا ہے جس کے دل پہ محبت کی مہر۔ اس لیے میں جو بیان دے رہا ہوں اسے ذرا غور سے سنیے گا۔ میں پھر نوجوانوں کو اپیل کر رہا ہوں، بزرگ دعا بھی کر دیں گے تب بھی راضی۔ آپ فرش عزا کی زینت بن کے بیٹھا کریں، جو خاص طور پر نوجوان بیٹھے، اللہ آپ کو آباد۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہے۔ میں نے بھائی ان مصروں میں دیواروں کو بولتے دیکھا ہے، آپ تو پھر علی والے۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن تو عالم کا سکندر ہونا۔ لفظ مشکل ہو تو پوچھ لیجئے گا۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن تو عالم کا سکندر۔ اگلے سال تک یاد رہ جائے مثل تو پھر یہ دعا دیجیے گا، ورنہ چپ رہیے۔ عالم حسن تو عالم کا سکندر ہونا، اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے۔ میری دربار میں کہ مجھے سمجھانے کی صلاحیت دے، اور التجا ہے کہ یہ وہاں پہنچ جائے جہاں میں ان کے اذہان کو پہنچانا چاہتا۔ عالم حسن تو عالم کا سکندر ہونا، اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہم شکل پیغمبر ہونا۔ چہرے پڑھ رہا ہوں آپ، مجھے کتنی دیر پڑھنا چاہیے مجھے اندازہ ہو جائے۔ امام حسین ایسی اولادوں کو سلام۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن تو عالم کا سکندر ہونا، اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے۔ اتنا آسان نہیں۔ میں شہزادے کی آمد پہ 4 سطریں پڑھ رہا ہوں،
مجھے پوری دنیا سے دعائیں وصول ہوئی ان مصروں کے سبب، اور میں منت کر رہا ہوں جس کی جو دعا قبول نہ ہو رہی ہو وہ اس وقت دل میں لائے ایک دفعہ، اگلے سال تک کا وعدہ کر رہا ہوں دعا قبول نہ ہو میرا گریبان حاضر ہے، اگر مودت میں آپ کا دل جھوم گیا تو دعا لازمی قبول ہے۔ یقین جانیے بہت کم مصرے ہوتے ہیں جنہیں الہام کہا جاتا ہے، بہت کم خیراتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے پوری زندگی سجدے کرنے سے دل کرتا ہے، ایسی ہی خیرات آپ کے نظر کرنے جا رہا ہوں۔ شہزادہ دنیا میں آیا تو کیسے بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، جو ادبی لوگ بیٹھے ہوتے بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا۔ اگلے مصرے پہ اگر آپ چپ رہے تو میرا پڑھنے کو دل نہیں چاہتے، مصرے کیسا پڑھ بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارا آنا۔ تو آپ نے ہی بولا کچھ سوچ میں ہوگا، تھوڑا آواز تو کھولا بن کے مہتاب منت اور التجا ہے، بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارا آنا۔ یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ آنا۔ وہ تھکا ہوا ہوگا، اس کا ہاتھ اب نہیں اٹھا اس نے کہا خرید لیا آپ نے، بس میں مقروض ہو گیا آپ کی دعوت۔ یہ تو شبیر کی خواہش تھی، ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا۔ میں والد گرامی کی 6 سطریں پڑھوں، بے نیازی نہ فرمائیے کیا تعارف کروایا انہوں نے شہزادہ علی پر۔ اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے۔ آج کل تھوڑی ادب پہ داد آپ کم دیتے ہیں، مہربانی فرمایا کریں، کچھ زیادہ بولا کریں ادبی مصروں پہ تاکہ ادب لکھنے کو دل چاہے۔ میں دائیں بائیں جانے والا ذاکر ہوں نہیں، مجھے وہ گفتگو نہیں آتی جو داد کے لیے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، میرے پاس نہیں۔ اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے، اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام ہے۔ تیری زندگی ہو، تیری بچوں کی زندگی ہو، اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے۔ مصرع پڑھنا ہوں، لکھ کے جاؤں گا ان دیواروں پہ، ایسا قیمتی مصرع، میری ساری پڑھائی بھول جائے گا، یہ مصرع کو پڑھ لوں، یہ یاد رکھیے گا۔ اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے، اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام ہے، اکبر عروج ماہ منور کا نام ہے، اکبر حسینیت کے مقدر کا نام ہے۔ آپ جیسے لوگ دعا کریں گے تو اور کیا چاہیے؟ آپ جیسے بزرگ بھی دعا دیں تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے، اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام ہے، اکبر عروج ماہ منور کا نام ہے، اکبر حسینیت کے مقدر کا، اکبر حسینیت کے مقدر کا نام ہے۔ فرصت ملے تو پوچھ بشر کے سکون سے، فرصت ملے تو پوچھ بشر کے سکون سے، اسلام سرخرو ہوا اکبر کے خون سے۔ 4 سطریں بول سنیے، جاگے ہو، بیدار ہو گئے ہو، ذکر کی جانب آپ کا دھیان لگ گیا ہے تو اب پڑھنے کو دل چاہیے۔ 4 حروف ہیں شہزادے کے اسم گرامی، الف، کاف، بے اور بے۔ والد گرامی نے ترتیب بتائی کہ یہ حروف کہاں کہاں سے کس طرح سے چنے۔ وہ بڑی دنیا کے لوگ تھے، ان کے خیالات بھی بہت اور فاتح
ہاں جی وہ ان کے قلم میں کوئی اور تاثیر تھا. حروف کی ترتیب پڑھ رہا ہوں. اکبر الف سے امن ازل کی اٹل اذاں. کون لکھے گا ایسا ادب؟ ہاں کس کے قلم سے نکلیں گے ایسے الفاظ؟ اکبر الف سے امن ازل کی اٹل اذاں. یہ 1980 میں میرے والد گرامی دبئی گئے تھے اشرا پڑھنے کے. حسینیہ زہرا امام بارگاہ دبئی میں بڑا مشہور ہے. وہاں پہ انہوں نے کوئی میرے خیال میں 30 دن نوکری آل عین میں مختلف ریاستوں میں. وہ کیسٹس میں نے بچپن میں سنے. انہوں نے وہاں 2.5 گھنٹے جنگ خیبر پڑھی. پورے 2.5 گھنٹے. انڈیا کے کچھ مومن وہاں پہ موجود تھے مجلس میں. ایک بزرگ بیٹھا تھا سامنے ان کے 80-85 سال. جب انہوں نے خیبر کی ایک نظم ختم کی اور پھر دوسری نظم شروع کی جو تلوار اور گھوڑے کا مکالمہ انہوں نے لکھا کہ جب علی میدان کو چلے خیبر کے میدان کو تو تلوار نے راہوار سے کیا کہا اور راہوار نے تلوار سے کیا کہا. وہاں وہ بزرگ اٹھا اور اس نے کہا محسن صاحب میں آپ کو داد دینا چاہتا ہوں. میں انڈیا سے میں شاعری کو بہت بہتر جانتا ہوں. آپ ایک سریکی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آپ نے قلم ہی توڑ دی. آپ نے گھوڑے اور تلوار کے مکالمے میں بہر وہ چنی ہے جو گھوڑے کی ٹاپوں سے بنتی ہے. اچھا میں نے وہ تب تو سمجھ میں نہ آیا تب بہروں کا ہمیں علم نہیں تھا. 17 بہریں ہیں عربی میں شاعری کی جو رائج ہے اور وہ کچھ بہریں بہت مشکل ہیں کچھ بہت آسان ہیں. ہم تو وہ لکھتے ہیں نا قدم و افکار جو بس مل گیا ٹوٹی پھوٹی سطریں پیش کر دی تو آپ دعا دے دیتے ہیں. وہ بڑے لوگ تھے. وہ مصرع جب بعد میں سنا تو واقعی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بنائی گئی ہے انہیں ٹاپوں سے بہر. گھوڑے نے تلوار سے کیا کہا تلوار نے گھوڑے سے. شاعری بڑا مشکل کام ہے. وہ ایک مصرع آپ کو سنا دوں. وہ مصرع یقین جانیے پوری ایک کتاب ہے. وہ گھوڑے نے تلوار کو دیکھا تلوار نے راہوار کو دیکھا تو ظاہر ذوالفقار بھی علی کی راہوار بھی علی کا. تو تلوار نے پہلی بات گھوڑے سے پتہ کیا کی کہ چل چل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل. اور کہیں اور جا کے پرتدار دو گے تو وہ یہاں چھٹی نہیں ہوتا ہے. اللہ آپ کا آباد رکھے. چل چل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل. پچھلی بدن کی باغ بنا بن بدل کے چل. دھرتی کو مثل برگے گلے تر مسل کے چل. آدھا نگاہ بد سے نہ دیکھے سنبھل کے چل. چہرے پہ گردے آئے بدتین مل کے چل. ہر دشمن علی کو سمو سے کچل کے چل. لیکن میں جس کو چھوڑ دوں تو اس سے بچ کے چل. جس کو چھوڑ دوں بیت پڑھ رہا ہوں مسدس کا بیت پڑھنے جا رہا ہوں یہ 2 مصرع ذرا ذہن میں رکھ کے تولیے گا پھر بولے. راہوار نے کہا ایسا کیوں کروں؟ تلوار کہتی دیکھتا نہیں کہ نظام کیا ہے. کیا نظام ہے؟ تلوار کہتے بیٹھا ہے کبریا کا اسد. بیٹھا ہے کبریا کا اسد تیری زین پر. لہرا کے آسمان کو الٹ دے زمین پر. اکبر الف سے ہم نے ازل کی اٹل اذاں. لکھنے والے چلتے گئے. یقین جانیے آج کا جو لکھا جا رہا ہے میں سن رہا ہوں میرے سماعت بات کر رہا ہوں وہ سطح نہیں مل رہی. ہاں جی اکبر الف سے ہم نے ازل کی اٹل اذاں.
اور کاف کبریا کے کرم کی ہے کہکشاں. ایسے مصروں میں جب بولتے ہو نا میرا دل چاہتا ہے آپ یہاں پہ اٹھ کے کھڑے ہو جائے میں داد دعا. الگ سے ہم نے ازل کی اٹل ازل اور کاف کبریا کے کرم کی ہے کہکشاں. بے برگ و بار بخت بلندی پرشن کی بلندیاں. اللہ اور کاف کبریا کے کرم کی ہے کہکشاں. بے برگ و بار بخت بشر کی بلندیاں. رے رب رنگ و راحت و رفعت رئیس جاں. اکبر کے دم سے نور کی قسمت روا ہوئی. اکبر کا نام لے کے شریعت جوا ہوئی. تم جیو اور تم سلامت رہو. مولا تمہیں سکھی رکھے. جیتے رہو دیر تک جیو دیر تک جیو. جناب علی بسم اللہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں. اکبر کے دم سے نور کی قسمت رواں ہوں. اکبر کا نام لے کے شریعت. اجازت دو ماحول بن گیا ہے اب میں بخل نہ کروں زیادہ. میں ویسے تو بڑا شاعر نہیں ہوں اللہ معافی دے. میں نوکر ہوں بادشاہ ہوں. وہ بھی اگر وہ تسلیم کر لیں تو میں 9 لاکھ کے لشکر سے شہزادے کی گفتگو پڑھنا چاہتا ہوں. اگر آپ نہیں چاہتے میں کچھ اور موضوع پڑھ لیتا ہوں. میں 9 لاکھ کے لشکر سے 18 سال کے حسین کے بیٹے کی گفتگو پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کئی مجالس میں اس دفعہ لاہور میں کہا میں ذمہ لگا آیا ہوں ایک بندے کی جو PhD ہیں اور ان کو زندگی سلامتی دے. میں نے کہا جی وہ خطبات جمع کیے جائیں جو بادشاہوں نے مکہ سے لے کے شام کے درباروں تک دی. وہ بڑا قیمتی اثاثہ ہے. شیعہ قوم کے بچے بچے کو وہ خطبے یاد ہونے چاہیے. خطبوں میں بڑے راز پوشیدہ ہے. میں 5 سطریں پڑھتا ہوں بادشاہ حسین کے خطبے کی جو مجھے اپنی زندگی سے بھی زیادہ پیاری ہے. یہ آخری خطبہ ہے میرے بادشاہ کا 9 لاکھ کے لشکر سے. امام حسین بادشاہ علی کے بیٹے نے نا یوں عین اللہ کے بیٹے نے 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا کیا تم جانتے نہیں کہ ہم کون ہیں؟ تھکا ہوا نہیں بولے گا. جو بیدار ہے اس پر واجب ہے فکروں کے ساتھ دے. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ نہیں جانتے تو جان دو. بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے. میں آگے پڑھوں گا ہی نہیں. میں ذکر ضائع کرنے تو نہیں آیا میں تو سنانے آیا. بادشاہ فرما علی کا بیٹا 9 لاکھ کے لشکر سے. سکوت چھایا ہوا ہے. ہواؤں کی سانس رکی ہوئی ہے. زمانے کی دھڑکن ٹھہر گئی ہے. لسان اللہ کا بیٹا گفتگو کر رہا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ نہیں جانتے ہو تو جان لو. بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے. بلغ ما ہماری منزل ہے. کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے. یہ صرف امام حسین فرما سکتے ہیں. بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے. بلغ ما ہماری منزل ہے. کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے. ستارے ہمارے نقش قدم ہیں. مرضی ہے جیسے لگنا تو نہیں آپ میں نے تو نوکری دے گی بادشاہ. پھر سنیے گا. بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے. بلغ ما ہماری منزل ہے. کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے. اگلا مصرع نور کے قلم سے لکھا جائے تو حق ادا نہ ہو اور میسم کی زبان بھی ہو تو تب بھی حق ادا نہ ہو. کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے. ستارے ہمارے نقش قدم ہے. کہکشاں ہماری رہ گزر ہے. بادشاہ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ وہ ہم ہی تو ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قابل ہے. تو جوان بیٹھو میں تمہیں مولا کا واسطہ دے رہا ہوں. بے نیازی نہیں کرنی. اللہ نے زندگی کر جو اب تک نہیں بولا وہ فکرہ دل پہ لکھ کے جائے گا.
سگیزادے کا ممبر سے وعدہ ہے، وہ ہم ہی ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، جانتا ہوں تم دولت کے لالچ میں آئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے زیادہ میں تمہیں عطا کر سکتا ہوں۔ نہ بولے جو بیلال فکر سنے، مجھے معلوم ہے مولا قسم جو مولا پار دیتا میں اوڑھ کے پڑھتا۔ تم دولت کے لالچ میں جمع ہوئے، حالانکہ تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت میں رکھتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں تم نسلن بھکاری ہو۔ جو ہاتھ اپنی اٹھا دکھ دیا اسے حکیم روشن کو، جو ہاتھ اس فکرے پہ نیچے رہا پتہ نہیں وہ شیعہ ہے۔ بسم اللہ مولا بادشاہ کے الفاظ، کائنات کے بادشاہ کے خطبے کے الفاظ ہیں۔ تم دولت کے لالچ میں آئے، حالانکہ تم جانتے کہ تمہارے ایک سوال پر تمہارے توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت میں رکھتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں تم نسرن بھکاری ہو۔ 4 سطریں میں حضرت عباس کے خطبے کی پڑھ، اب آپ نے چھیڑ دیا ہے پڑھنے کو، میں کیا کروں؟ جو نوجوان بیٹھے بزرگ دعا، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جتنے بزرگ بیٹھو نا تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آپ بھائی دعا کر دیں گے تب بھی میرا دل بڑا ہو جائے، لیکن نوجوانوں سے اپیل ہے کہ وہ سنیں جیسے سننے کا حق ہے۔ حضرت عباس میدان کربلا میں آئے اور خطبہ دیا، دل دہل گیا فوراً، ایسا پہلا فکر سنیے گا۔ بادشاہ فرماتے ہیں حضرت عباس تم کسی گمان میں ہو، تم اسی گمان میں ہو جس میں قریش تھے۔ صاحبان معرفت میں کھڑے ہو کر پائے، میں صاحبان عقیدہ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تم کسی گمان میں ہو، تم اسی گمان میں ہو جس میں قریش تھے، جو یہ سوچتے تھے کہ ہم محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیں گے علی کے ہوتے ہوئے۔ میں نے صرف فضیلت آل محمد پڑھی ہے، جب بھی پڑھی۔ بسم اللہ مولا آپ کا تم کسی گمان میں ہو، اسی گمان میں جس میں قریش جن کا یہ گمان تھا کہ وہ محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیں گے علی کے ہوتے ہوئے۔ تمہیں بھی یہی گمان ہے کہ تم حسین ابن علی کو قتل کر دو گے عباس کے ہوتے ہوئے۔ زندگی مولا تمہیں آباد و شاد رکھے، باب الہدایت تیری مرادیں پوری فرمائے، تم چاہیے مولا تمہیں آباد رکھے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں پنج دم کی غیرت کی سرخیاں، چہرے پر جلال علی ابن ابی طالب آ، ایسا فکرہ بادشاہ نے فرمایا کہ پورے لشکر کی سانسیں روک گئے۔ فرمایا تم مجھے جانتے نہیں، میں علی کا بیٹا ہوں، تمہیں معلوم نہیں کہ میری طاقت اور اختیارات کا دائرہ کیا، چاہوں تو گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑوں، چاہوں تو زمین پہ کھڑے ہو کے لڑوں، تم کہیں چلے گئے، چاہوں تو تلوار کے ساتھ، چاہوں تو تلوار کے بغیر، تم جانتے نہیں میں کون ہوں، مجھے لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں صرف کہہ دوں مر جاؤ تو تم مر جاؤ، تم جیو، مولا تمہیں آباد و شاد رکھے، زندگی ہو آپ کا بھائی، مولا آپ کی محبت کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، شہزادہ مولا میرے بچوں کی زندگی دراز، امام حسین ہاشم شاہ کی مولا آپ کے بیٹے کی زندگی دراز۔ تم بڑے عظیم گھرانے کے نوکر،
پریشان نہ ہوا کرو حالات جیسے بھی جن کا وارث موجود ہو ان کو ٹینشن ہونی نہیں چاہیے. خالق کونین کہ حضور دعا کر رہا ہوں ملک پاکستان کی سالمیت کی مولا خیر فرما. جتنے بھی عناصر ہیں جو سرپسندی پھیلاتے ہیں مولا انہیں غارت کر. ہم امن پسند قوم تھے, امن پسند ہیں, امن پسند رہیں گے. اور ہمارے امن کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 10 محرم کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ زنجیر اور چھریاں لے کے نکلتے ہیں, انتظامیہ کو پرواہ ہی ہے. ایک بندہ روڈ پہ چھری لے کے آ جائے پورا روڈ پریشان ہو جائے. ہم نے متعارف کروایا ہے کہ احتجاج کا طریقہ کیا ہوتا ہے. ہم سے لوگوں نے سیکھا کہ روٹی مہنگی ہو جائے تو ماتم جائز ہو جاتا ہے. مرضی آپ کی, آپ کیسے بھی سنیں, میرے پاس تو جملے اور الفاظ ہی ہوتے ہیں. اللہ آباد شاہد کی دنیا پوچھئے میرا بیٹا مولا تمہیں. میڈیا کا زمانہ ہے, کوئی چیز تھکی چکی نہیں ہے. آٹا مہنگا ہو گیا, روٹی مہنگی, ماتم جائز ہو گیا. شاہد کا ماتم بدعت ہو گیا, وہ جائز ہو گیا. تو ہم بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں 17 ربیع الاول کے جلوسوں کو دیکھ کے یا 12 ربیع الاول کو دیکھ کے انتہائی خوشی ہوتی ہے. اور تو ماشاءاللہ وہ رسول کی سواری بھی بنا کے لاتے ہیں. تو وہ کس نے سکھایا, کس نے بتایا؟ وہ ہم نے بتایا. ہماری 14 صدیوں کی تاریخ پر امن ہے. قسم اس منبر کے ہمیشہ امن کا خیال ہے. اس وقت جو ماحول ہے سب سے زیادہ صبر شیعہ کرتے ہیں. کسی منبر سے کوئی بھی ایسی تفرقے کی آواز آپ کو نہیں ہے, ورنہ بہت کچھ سنا جا رہا ہے, بہت کچھ کہا جا رہا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہم حسینی ہیں. حسین کل بھی مطمئن تھا, آج بھی حسینیت اطمینان میں. دیکھیے حق کا پتہ ہوتا ہے کہ حق کہاں ہے. ہم کوئی اللہ معافی دے کوئی غیر پڑھی لکھی قوم ہے, کوئی ہماری نہ تعلیم ہے نہ ہمیں شعور ہے, ملنگ ہے. مولا اسے زندگی دے. امام حسین کا گھر آباد و شاد رکھے. فرمایا یہ یونیورسٹی نہیں, موبائل یونیورسٹی ہے. ادھر سے جاؤ گے پھر آگے یونیورسٹی, پھر آگے یونیورسٹی, پھر آگے. دو چیزیں غور سے سنیے, دو چیزیں جب بھی بانٹی گئی احساس دلا کے بانٹی گئی. جب بھی علم بانٹا گیا احساس دلا کے بانٹا گیا. استاد اسکول میں آئے گا, کلاس روم میں آئے گا, تم نہیں جانتے میں تمہیں بتانے آیا ہوں. جب بھی لنگر بانٹا گیا غریبوں کو بلاؤ, مسکینوں کو بلاؤ, یتیموں کو بلاؤ, لنگر بٹ رہا. اللہ حسین تیرے کیا کہنے. دونوں چیزیں سب سے زیادہ بانٹی گئی اور سب سے زیادہ عزت کے ساتھ. بڑے سے بڑا عالم بھی منبر پہ یہی کہے گا میں طالب علم ہوں, تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. کتنا پڑھ رہا ہوں, اگلے سال میں یاد ہے تو دعا کیجیے گا. کیا کہہ کے لنگر بانٹا جاتا ہے, غریبوں کو بلاؤ, مسکینوں کو بلاؤ, کھانا تقسیم کرنا. وہ آباد شاطر ہے, کیا کہے گا. جب امام حسین کا لنگر بانٹا جاتا ہے کروڑ پتی اور ملنگ ایک ہی قطار میں کھڑے ہوتے ہیں. کیونکہ اسی لنگر میں شفا ہے. دعا فرمائیے گا, میں موضوع سے ہی نہ ہٹ جاؤں, آپ نے کسی اور طرف لگا دیا. بادشاہ نے, شہزادے نے 9 لاکھ سے جو خطاب کیا, شہزادہ علی اکبر نے, وہ بے مثال خطاب. کیونکہ 2 ہستیوں کو بادشاہ نے حکمن کہا تھا جاؤ اور لڑو. سنیے گا, شہزادہ قاسم کو فرمایا کہ جاؤ اور تلوار کو یوں چلاؤ جیسے چلانے کا حق. 13 سال کا بھتیجا تھا, تو قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا چچا یہ آپ جو حکم دے رہے ہیں امام وقت ہو کے,
تو ظاہر ہے یہ مجھ پر واجب ہے، لیکن یہ حکم دیا کہ فرمایا تاکہ شام والوں کو پتہ چل جائے کہ حسن کی تلوار کیسے چلے. دوسرا فکرہ میں اپنے قد سے بڑا پڑھ رہا ہوں، آپ کل تک داد دیں، فکرہ پھر بھی بڑا ہے. شہزادہ علی اکبر کو بھیجا تو فرمایا تم جا رہے ہو میدان جنگ، تم ہو میرے بیٹے، اول سے آخر تک جتنے لائن ہیں ہر سر تک تمہاری ایک بار تلوار پہنچے. میسرا قلب لشکر ایک دفعہ سارا بکھر جائے، بڑھ بڑھ کے حملے کرنا. بابا کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. ہاتھ اٹھا کے بولا کر امیر کی سنت ہے، چپ رہنا کہ بہادر بڑھائی نہیں ہے، زمین کی تعین تو بولتے ہو، ذاکر کے لیے نہیں بولتے ہو. اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. بولا کہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج جاؤ اور بڑھ بڑھ کے حملے کرو. شہزادہ 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے ہاشمی گھر حملے کا ایک نظام ہی الگ تھا. پہلے پورا تعارف کرواتے تھے، اس کے بعد حملہ ہوتا تھا. جو جنگ کے دستور وہ تب کے پڑے ہوئے ہیں جن کی یاد ہے جن کو کہ جنگیں کیسے ہوتی تھی. آمنا سامنا ہوتا تھا اور دونوں طرف سے تعارف کروایا جاتا. شہزادے نے پہلا فکر فرمایا 9 لاکھ سے تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو بتائے کہ میں کون ہوں. تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو یہ بتائے کہ میں کون ہوں. ہمیشہ ہم نے بتایا، آج بھی میں ہی تعارف کرتا کہ میں کون ہوں. اب تک آپ نے اپنی مرضی سے سنا، یہ 4 سطریں میری مرضی سے، توجہ کر کے سنیے. پہلا فکرہ شہزادے نے تعارف کرتا، 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال. 18 سال کے حسین کے بیٹے نے فرمایا اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو. اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو اکبر ہوں کبریائی کا، اکبر ہوں کبریائی کا. یہی مصرع ادھر غور سے سن لیجئے گا جو عرض کر رہا ہوں. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان لو. شہزادہ فرما رہا تھا، لشکر پہ سکتہ طاری تھا. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان لو، یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو. تو اس طرح بیٹھے ہوئے نگاہ ہے. اللہ آپ کو زندگی سلامتی. سنیے گا، اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان لو، یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو، میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں جان لو. تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس علی کے جلال کا. اللہ تمہاری زندگی سلام کی، مولا آپ کا آباد و شاد ہے. حسین آپ کو عزت دیتا ہے. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان، فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان. اگر کچھ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے رجل سنے ہوں گے یا جو جانتے ہیں کہ رازق نگاری کسے بولتا ہے، یہ میر انیس کا خاصہ تھا، جوش ملی آبادی صاحب کا، یا حماد اہل بیت. ہم بہت معمولی نوکر ہیں، خیرات بہت بڑی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس میری زندگی، 18واں برس ہوں علی کے جلال کا. غور سے سن لو، مجھے امام وقت نے حکم دیا ہے. انصاف چاہتا ہے، مجھے وقت کے امام کا حکم ہے کہ جاؤ اور بڑھ بڑھ کے حملے کرو. اور تم جانتے نہیں ہمارے لڑنے کا انداز کیا ہے. کسی نے کہا جی کیسے لڑتے ہیں آپ؟
فرمایا خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا. اب تو چپ رہنا جب چھٹی ہے, جو بیدار بیٹھے ہیں غور سے سنیے گا. خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا, میدان ہے زور بازو حیدر دکھاؤں گا. کچھ اس طرح میں دیکھ کے جوہر دکھاؤں گا, اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں سر دکھاؤں گا. میں نے کچھ عرض کیا, بسم اللہ. پہلے مومن سے لے کے وہ آخری مومن تک جو مومن یہ سمجھتا ہے اس زبان پر, اس آواز پر آقا حسین ابن علی کہتے ہیں, تو وہ مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرے کا جواب پوری دے قوت سے. گا. نعرہ میدان ہے زور بازو حیدر دکھاؤں گا. کچھ اس طرح میں دیکھ کے جوہر دکھاؤں گا, اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں. میں ہوں حسین کا بیٹا, میں معلوم نہیں میری تلوار کے ہنر کیا ہے. شہزادے نے اپنی تلوار کا ہنر بتایا, ایک بار میں ہی خود و زرہ کاٹ دوں گا میں. آپ کا آباد و شاد رکھے, آپ کو زندگی اور سلامتی دے. ایک بار میرا قصور ہوگی مولا کے دعا کرتا ہوا جاؤں گا. ایک بار میں ہی خود و زرہ کاٹ دوں گا میں, گردن کے ساتھ دل کی گرہ کاٹ دوں گا. یہ صرف ان کی تلوار کا ہوں, گردن کے ساتھ دل کی گرہ. میں آپ کے حق میں دعائیں بہت کر رہا ہوں, جیسے آپ سن رہے ہیں ایسے بہت کم سنا جاتا ہے. شہزادے نے فرمایا ورنہ تمہارے لیے ضروری نہیں کہ ہماری تلوار ہی چلے. چھوٹا سنا نہیں پڑنا بھائی, میں نے سمجھائی ہوئی ہے بادشاہوں کے دربار میں ہمیشہ بڑا لفظ کھل کے لانا ہے, شعور کیا کرنا چاہیے. ورنہ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہماری تلوار ہی چلے. اس نے کہا تلوار کے بغیر بھی. شہزادے نے فرمایا ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. امام حسین گھر آباد, میری زندگی ہو, ایسے نوجوان آباد. مولا آپ سب کو سلامت و آباد اس کا. فرمایا تم ہمیں جانتے نہیں, تمہارے لیے تلوار چلانا ضروری نہیں. دعا فرمائیے ہے بد سے زندگی کی تنابیں. میں اس مسئلے پہ کراچی والوں سے داد لے چکا ہوں. اللہ مغفرت فرمائے ڈاکٹر ضمیر حسن نقوی صاحب کی, اور مولا دیر تک سلامت و زندہ رکھے میرے بھائی جناب کمال حیدر رضوی صاحب نے مجھے بڑی دعائیں دی ان مصروں پہ جو میں پڑھ رہا ہوں, اگر آپ سمجھ جائیں. ہے بد سے زندگی کی تنابیں, یہ کافیہ ہے اکھاڑ. اب ذرا سنیے گا. ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ, مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. ادب اور شاعری آتی ہے, شہزاد مولا تجھے آزاد رکھے گا. تجھے میرا بیٹا, مولا تمہیں زندگی دے. بسم اللہ. مولا تجھے دیر تک سلام. ماں باپ کو نصیب ہوں ایسے عزادار. ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں, جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں. مولا کا واسطہ دے رہا ہوں, جو سینکڑ سننے کی نیت میں ہے وہ مصرع سنے. ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں, مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں, جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں. چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں. ایسے سنا کرو یار, دل چاہتا پڑھنے کو. جب ایسے مصروں میں آپ بولتے تو دل چاہتا پڑھنے کو. اس لیے غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں, جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں. چاہوں
चाहूं अगर तो मैं तुम्हें सलामत व आबाद शाद चाहूं अगर तो मैं तुम्हें जिंदा ही गाड़। किसी ने कहा अगर ऐसे इख्तियारात तो फिर तलवार क्यों चला रहे? फरमाया जी चाहता है संगे सितम धार से कटे। आगे भी पढ़ूंगा, कह रहा हूं, मैंने बहुत बड़ी बात कही है अगर आप सोचेंगे इसको। फरमाया जी चाहता है संगे सितम धार से कटे। सरकश सरों की फसल है तलवार से कटे। सरकशी तो आप जानते हैं किसको बोलते हैं यार, अल्लाह आपका आबाद साथ रखे। सरकश सरों की फसल है जो नहीं थका वो दो लम्हे मुझे देखे। मेरी जिंदगी का कीमती तरीन सरमाया है जो मैं पढ़ने लगा हूं। ये 6 सत्रे मेरी काबर का उजाला है। कयामत के दिन मेरा आसरा है ये 6 सत्रे। हो सकता है मेरी आकबत का पूरा सामान इन्हीं में बांध। शहजादे ने 9 लाख को खबरदार किया, अभी भी वक्त है, रुक जाओ, तुम हमें जानते नहीं कि हमारा लड़ने का अंदाज क्या है। जब वो सरकशी पे तुल गए तो फिर शहजादे ने वार्निंग दी। हमेशा वार्निंग वो देता है जो ताकत में कहीं ज्यादा। मेरी आदत नहीं है नारी किताब देने की, सुनने में मैं बस में राजी हूं। शहजादे ने खबरदार किया, वो 6 सत्रे बेटा सुनिए। फरमाया जोश अली के जज्बा बेदार से डरो। जोश अली के जज्बा बेदार से डरो। उम्वी हो तुम तो हाशमी तलवार से डरो। जल्दी बढ़ गया। ये जिक्र है, मुझे इसकी कसम है, मैं अपनी कद से बड़ी बात कर रहा हूं। जोशे अली के जज्बा बेदार से डरो। उम्वी हो तुम तो हाशमी तलवार से डरो। वहदत की फौज के सिपह सालार से डरो। अब्बास के सिखाए हुए बार से डरो। अल्लाह तुम्हें आबाद शाद रखे। खरीद लिया आपने अपनी मोशन। से डरो, वहदत की फौज के सिपह सालार से डरो, अब्बास के सिखाए हुए। मैं हजरत अबुल फजल अब्बास का शागिर्द हूं। तुम नहीं जानते कि हमारी तलवार में क्या क्या बंद है। किसी ने कहा जी कैसे चलती हैं आपकी तलवारें? फिर मैं अगर चल पड़ी तो फिर पता है क्या होगा? जो रूह निकालता है वो ही हाँफ जाएगा। आप समझ गए मैंने क्या? आप पहुंच जाए जहां मैं पहुंचा। जो रूह निकालता है वही हाँफ जाएगा। मैं यूं लड़ूंगा मौत का दिल कांप जाएगा। मैदान करबला 72 का 6 घंटे तक 9 लाख से लड़ना बड़ा गहरा राज है। पूरी करबला तैयार की थी हजरत अब्बास। जो भी लड़ा है वो गाजी का शागिर्द। ऐसा तो प्यारा था अल्लाह का दीन हुसैन में।
चौथे हमले के बाद बेटे ने बाप को देखा, बाबा लड़ूं? फरमाया बस। क्यों बाबा? कहा 3 बचा। दुआ किया कर, किसी शहीद का जवान बेटा कभी ना मरे। अजीब बरकत है जिक्र में, अजीब पहरा है बादशाहों का। क्यों ना हो ताबूत जो है शहजादे का। मेरे भारत साहब को कई लोगों ने सुना होगा, आपने सुना होगा, आपने सुना होगा, अब जी आपने सुना होगा मेरे वालिद गिरामी को। वो मजमून में बहुत ज्यादा पढ़े, शहजादे की शादी बहुत पड़ी उन्होंने जिंदगी में। जब भी पढ़ते थे तो फरमाते थे कि मुझे, मेरी दुआ है कि मुझे शहजादा अली अकबर के मसाइब पढ़ते हुए मौत आए। मेरी गवाही लीजिएगा, जिन्होंने सुना है करबला गांव में शामिल सुने होंगे। मैंने एक दिन घर में पूछ लिया कि और किसी मजमून में आपकी दुआ नहीं करते, बार बार कहते हैं कि ये शहादत पढ़ते हुए मुझे मौत। फरमाते हैं बेटा करबला के मैदान में इससे बड़ा नुकसान ही कोई नहीं हुआ मुझे। आवाज़ें बुलंद हो जाए ना जी तो ये रहमत होती है। कोई पहरा होता है मासूमीन का, मौला मुस्तफा ज़ैदी की जिंदगी करे, सफ़े अज़ाब पे खलूस हो तो फिर ऐसी मजालिस होती है। मैंने कहा जी नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गई। फरमाया बेटा नहीं, जिसने 71 लाशें उठाई उसने चुप करके उठाई, लेकिन जब बेटे के सीने में पर्ची देखी ना तो फिर एक फिक्रा सब्र के किरदार ने कहा अकबर अल्लाह उस कौम को बर्बाद करे जिन्होंने तुझे पर्ची मारा। मैंने इसी साल गुजरात में फिक्रा पढ़ा, मैं आगे पढ़ ही नहीं सका। मुहर्रम की 8-9 मुहर्रम की तारीख को शहजादे का ताबूत बरामद होता है, वहां मैंने फिक्रा पढ़ा भाईजान, मैं आगे पढ़ ही नहीं सका। पर तो मैं पाला था अली की बेटी, जो कहते हैं शिया रोते क्यों है, पत्थर रोते हैं ऐसे फिक्रों पे, दीवारें रोती है, हम तो इंसान है यार। मैं शायद मैं बहुत बड़ा फिक्र आज करने लगा हूं, मुसल्ले पे रोने के लिए काफी। ये जिक्र में मेरा हाथ है, इतना प्यारा था अली की बेटी को बेटा। करबला से लेके शाम तक 18 भाइयों की बेवारिस बहन ने 9 मरतबा इमाम सज्जाद से पूछा, सज्जाद किसी ने अकबर दफनाया था या नहीं? कोशिश करना मातम की आवाज बुलंद हो जाए, जैसे जनाजों में रोया जाता है वैसे रो लेना। जो कम सफर है आज, बहुत बड़े मसाइब का दिन है आज। अली की बेटी आज दरबार वजीर में पहुंच गई है तो शर्मा कर रोए उसका मुकद्दर है। आज शाम आ गई है अली की बेटी, आज का दिन जो ना रो सके अल्लाह जाने वो कब रोएगा। 9 मरतबा इमाम सज्जाद से कहा किसी ने अकबर दफन किया था या नहीं? आज मुझे एक और फिक्र मां की मोहब्बत का पढ़ के सुनाता हूँ, जो मेरे वालिद साहब ने पूरी जिंदगी पढ़ा, मैं इख्तिसार के साथ पढ़ूंगा। जब शाम से वापस आई अली की बेटी, सब कुछ लुटा के आई थी। नाना के रोजे पे तहरीज को बोसा दिया, नाना मेरा सलाम। कब्र में जलजला आया, हिल गई मोहम्मद मुस्तफा की कब्र। आवाज ही ज़ैनब तक शुक्रिया बेटा, मेरा सब कुछ बचा के आई है, अपना सब कुछ लुटा के आई है। बेटा मैं पूछना चाहता हूं कितने जुल्म हुए? सब लोगों से क्या पढ़ देता हूं, चेहरे आपके बड़े गमज़दा हो गए। कौन कौन से जुल्म हुए? ना एक जुल्म तो ऐसा हुआ जो मैं तुझे बताना नहीं चाहती थी, अगर तू ना पूछा है तो मैं बता रही हूं नाना। करबला से लेकर शाम तक ईसा के उम्मतियों ने मुझे चादरें दी,
پھر امتی اتارتے رہے. نوجوان جو بیٹھے خاص طور پر ماتم کی تیاری کرنا فکر ایسا پا رہا ہوں مسلم پہ نظم بھائی ہونے کے لیے کافی ہے. مولا کی قسم روتے روتے مار بھی جائے تو شاید حق ادا نہ ہو. لانا یہ کام کھا جائے گا. آخر وہ زمانے کا رسول تھا, جانتا تھا. پھر پوچھا نہیں عالیہ مجھے بتا کہاں سب سے زیادہ تکلیف ہو. پھر 9 مرتبہ علی کی بیٹی بیٹھی, 9 مرتبہ اٹھی. آواز نانا آپ نہ پوچھتے میں نہ بتا. نانا پوچھا ہے نا پھر برداشت کرنا. نانا 36 شہر تھے, 72 بازار تھے, 144 گلیاں تھی, 288 موڑ تھے, پتھروں کی بارش, باغی باغی کا شور, تماشائیوں کے مجمع, شرابیوں کا ہجوم. میں نے ایک ایک موڑ پہ 15 آزانے کھڑے ہو کے سنی. نانا میں نے بازار تنگ گلیوں سے عبور کیے. نانا لوگ کہتے تھے وہ جس کو چلنا نہیں آتا وہ باغی کی بہن ہے. نانا میں نے 18 بھائیوں کا قتل دیکھا, میں نے کربلا کا مقتل دیکھا, میں نے چلتے ہوئے خیمے دیکھے. نانا ہر ظلم ایک طرف رہ گیا, مجھے ایک ظلم قبر تک لائے گا. عالیہ کون سا ظلم؟ آواز نانا 1600 میل میں اس انداز میں ہوتی